अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली उनता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ को होस्ट जो है वो हारून साहब बैठे हुए, बड़ी ख़बर के ये रिपोर्टर है। आज हमने अडियाला जेल में ख़ान साहब से मुलाकात की, केस की कवरेज की। हारून, बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्या देखा आपने अदालत के अंदर? बहुत शुक्रिया शिराज, आपने टाइम दिया। दो तीन चीज़ें मैंने देखी। सबसे पहले तो जिस तरीके से क्या सराहियाँ चल रही थी खान साहब के हवाले से कि जी बस खान हमने, अगर आपने नोट किया हो तो 2 दिन कबल मैंने ये शोएब शाहीन से भी पूछा था और लतीफ़ खोसा साहब से भी पूछा था कि टीवी पे खबर चली कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खान साहब ये कह रहे हैं जी कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। तो मुझे बड़ा तजस्सुस था इस बात का कि अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, तो फिर वो पाबंद सलासल अभी तक क्यों है? तो ये चीज़ मेरे जहन में थी कि यार ये चीज़ नोट करनी की क्या है। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे, आप भी साथ थे, मैं भी था, जब मैंने देखा तो वो टोटली सिनेरियो उससे डिफरेंट था। जिस तरीके से खान साहब आए, बिल्कुल ट्राउज़र में थे, उन्होंने वो चित्राली कैप पहनी हुई थी, जैकेट पहनी हुई थी और हाथ में मूली भी थी, मूली खाते खाते वो वहाँ पे आ रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने आके वहाँ पे बात करना शुरू की, सारे वकील उनको हैरानगी से देख रहे थे कि वकील हमें या ये हैं। वो डायरेक्ट जज साहब के साथ मुखातिब हुए और फिर उनको बताया गया कि जैसे आपने देखा कि जो जज साहब के बाद जो सिटिंग एरिया था वो वकला का था, उसके बाद जो था वो सहाफ़ियों के लिए था और उसके बाद पीछे पब्लिक के लिए था जिसमें शीशा लगा हुआ था। लेकिन जब हम शुरू में जाके बैठे, हमें उन्होंने कहा जी कि ये मीडिया का सिटिंग एरिया, आप यहाँ पे बैठें। तो जब खान साहब आए, खान साहब को बताया गया, वकला की तरफ से हमारे साथ एडवोकेट कदीर साहब थे, उनका तो शुक्रिया भी अदा करेंगे। हाँ नाजरीन, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा। रोज़ाना हम मामूल के मुताबिक जाते रहे, ठीक है। वहाँ पर हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। ओपन ट्रायल तो है, ओपन कोर्ट है, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। कदीर साहब जो है कप्तान के वकील भी है, वो एडवोकेट हाई कोर्ट भी है, उन्होंने हमारे लिए पटिशन दी है, उधर दरख्वास्त दी है जज साहब को, और उन्होंने परमिशन लेके हमें दी। उसके बाद हम चले हाँ गए। जी बिल्कुल। तो ये लाजमी मेंशन करना, आप भूल जाते हैं ये बात। नहीं, मैं इस पॉइंट पे आ रहा था कि एक तरफ ये कहा जाता है कि ओपन ट्रायल है, हाँ, लेकिन ओपन ट्रायल ऐसा है कि सहाफ़ियों को जाने की एक्सेस नहीं है। और अगर वो कोई बिलफर, जैसे आज हम गए, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं वहाँ पे गया, मुझे तो एक लफ्ज़ सुनाई नहीं दिया कि खान साहब और जज के दरमियान क्या बात हो रही है, खान साहब ने क्या बात की, जज ने क्या जवाब दिया। क्योंकि हमारे जब दरमियान में आप शीशा लगा हुआ है, शीशे के पीछे आप बैठे हुए, तो फिर वो साफ़ी जाए ना जाए वो एक ही बात है। और फिर बाद में जब खान साहब आए, हमारे करीब आके हमारे साथ मुखातिब हुए, तब हमें पता चला कि खान साहब क्या बात कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने और नोट की, शिराज शायद आपने भी नोट की होगी, कि कैद जो होती है ना, वो कैद होती है, चाहे बादशाह वक्त भी कैद हो ना, अपने महल में ही कैद हो, लेकिन वो कैद होती है। कि जिस तरीके से खान साहब आए, अब वो मजीद हमारे साथ बात करना चाह रहे थे, हमारे साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे थे। मैं तो निकल ही नहीं रहा था, उधर लिख ही रहा था कि हाँ, वो आपको मैंने देखा कि आप वो नोट कर रहे थे। वो बार बार आगे कह रहे थे कि आ जाएं आ जाएं आ जाएं। अब मैं एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि जो वो अमला, अदालती अमला जब हमें आके कह रहा था कि आप बाहर आ जाएं, मेरे जहन में ये था कि अगर हम सहाफ़ी ना होते तो शायद वो हमें घसीट कर वहाँ से निकालते बाहर। उनके जहन में ये चीज़ आ गई थी कि यार ये बाहर नहीं आ रहे, इनको किस तरीके से पकड़ा है, लेकिन वो मजबूर थे कि वो हाथ डाल नहीं रहे थे। अच्छा, मैंने एक और चीज़, एक तो ये है कि रात को जब कदीर भाई का मुझे मैसेज आया कि कल इस तरह है, तो मैंने सवाल बनाए हुए थे। जो आदत है, मैंने कहा मैं खान साहब से सवाल ज़रूर करूँगा, लेकिन फिर जब हमें पीछे लेके चले गए तो वहाँ से मैंने कहा अगर मैं यहाँ से सवाल करूँगा तो फिर मुझे चीखना पड़ेगा। बिल्कुल, जब चीखने पे आऊँगा तो सहाफ़त वो की हकदार साफ़ी ही नहीं है, एथिक्स के ख़िलाफ़ है। तो फिर बुरी बात है। लेकिन मैंने एक और चीज़ नोट की है उसमें, कि खान साहब जब कहा करते थे कि मुझे अगर आप लोग जेल में डालेंगे तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। नाजरीन के साथ भी उसी तरह बात करेंगे। मैंने जो अंदर ऑब्ज़र्व किया, जो देखा, तो खान साहब बड़े तगड़े मुझे नज़र आए। बिल्कुल ऐसा ही जब है। हम सुनते रहे बाहर के मतलब वो कमज़ोर हो गए और ये हो गए वो हो गए, ऐसा बिल्कुल तो मुझे तो नहीं लगा। नहीं, आपको लगे बिल्कुल भी कि नहीं है। खान साहब बल्कि पहले से ज़्यादा सेहतमंद मुझे नज़र आए। और मुझे बड़ा अच्छा, एक चीज़ तो मुझे ये तजस्सुस था कि खान साहब कह रहे जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। दूसरा तजस्सुस मुझे ये था कि जो क्या सराहियाँ चल रही थी जी, खान साहब की दाढ़ी आ गई है, अच्छा खान साहब कमज़ोर हो गए, तो इस तरह के मामला। तो मुझे दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे बड़ा तजस्सुस था कि यार वो सामने आए, ये दोनों तजस्सुस मेरे दूर हो। लेकिन पहला वो उस टाइम पे दूर हो गया। फिर दूसरा जो था, वो जब खान साहब बाहर आए, जब उन्होंने उठ के
جج کو سلام کیا جج صاحب کو، پھر اس کے بعد اپنی بات انہوں نے شروع کی، وہ تجسس وہاں پہ ختم ہو گیا کہ بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی اس میں آواز میں لچک یا کمزوری، یا یہ آپ سمجھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جج کے سامنے جب بندہ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار بڑا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. اور آج تم جج صاحب بولے بھی نہیں ہیں. بالکل نہیں بولے. یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب خود ہی ڈائریکٹ وہاں پہ کھڑے ہوئے، وکلا بھی سارے دیکھ رہے ہیں، اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان وکلا کا کیس لڑنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے، وکلا قید ہیں اور خان صاحب ان کا کیس لڑنے کے لیے آئے. اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال تھا، اور اگر آپ نے بھی نوٹ کیا ہو، حسن رؤوف صاحب نے کہا ہے مطیع اللہ جان کے انٹرویو میں کہ خان صاحب تیار ہے نواز شریف سے ڈیل کرنے پر، مطلب مذاکرات کرنے کے لیے. نہیں، مجھے ایسا بالکل نہیں لگا. اور خان صاحب نے جب ہم نکل رہے تھے باہر، تو خان صاحب جب ہمارے قریب آئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا، ان کو پتا تھا کہ شیشے کے پیچھے ہیں، وہاں پہ آواز نہیں جائے گی. انہوں نے اس ٹائم آواز بھی دی جی کہ آپ کو آواز آ رہی ہے، تو قدیر صاحب ان کے ساتھ ہے، تو قدیر صاحب نے کہا جی کہ خان صاحب آپ کی آواز ان کو نہیں جا رہی. تو میں نے بھی اس میں آواز دی تھی کہ خان صاحب آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. پھر خان صاحب نے اوپر، ناظرین میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، جب خان صاحب نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں، تو ہم نے ادھر سے آواز دی کہ نہیں وہ آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی. تو خان صاحب نے اوپر ہاتھ رکھ دیے اور بس شروع ہو گیا آواز اونچی کر کے. وہ ان کا وہ بڑا وائرل بھی ہوا تھا ایک جلسے کے نا، شیشے کے اوپر انہوں نے ہاتھ ایسے رکھے تھے، تو بالکل ویسے ہی ہاتھ رکھ کے پھر وہ ہمارے قریب آئے، تب جا کے ان کی آواز سنائی دی. اور بڑی زبردست، بڑا ایک اس میں بھی مجھے تھا کہ شاید کوئی ایسی یہ بات کر دیں کہ وہ جو خبر چل رہی تھی اس پہ وہ، لیکن انہوں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی لوگ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں، چاہے وہ ووٹر ہیں یا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اور ہم جیتیں گے. اور آپ پہ پریشر، یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ ابھی جو تحریک انصاف پہ مشکلات آ رہی ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد ان مشکلات میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا زیادہ. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ ویسے اگر نارملی دیکھا جائے تو مجھے خان صاحب پاکستان کی سیاست سے تقریباً 5 سالوں تک باہر ہی نظر آ رہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. وہ تو ہے. ہاں، یہ آپ الیکشن کا رزلٹ کدھر سے آتے ہیں؟ دیکھیں وہ بالکل ہے، وہ ساری چیزیں آپ کی بالکل بجا ہیں. لیکن اگر آپ، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، نون لیگ کی طرف سے بھی، یہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کی طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے جی کہ عوام خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میں ان تمام لوگوں کو یہ بات کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر سیاست کرتے ہیں تو آپ نظریات کی سیاست کریں. آپ کا اگر مخالف ہے، اگر اس میں کوئی اچھی چیز ہے، اگر لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ پھر اپنے آپ کو پروف کریں کہ میں یہ ہوں، میرے ساتھ عوام ہے، تو اس چیز کا ثبوت دیں. آپ پریکٹیکلی، آپ ایک بندے کو روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے، وہ ابھی آپ جتنے بھی بیانات سنیں، میں نے ابھی تک نون لیگ کے کسی بندے کی طرف سے یہ چیز نہیں سنی کہ یار خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے اور الیکشن لڑیں اور فیصلہ ہو. اچھا، ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں، میں اگر یہ بات کر رہا ہوں نا تو مجھے آپ کے پروگرام میں ہی بہت سارے میسیجز بھی آئیں گے، اس کے بعد مجھے کالز بھی آئیں گی کہ جی آپ نے شاید خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ بات پتہ ہے، ناظرین سے یہ بھی بات ڈسکس کریں گے. دیکھیے، صحافی کا کام ہوتا ہے جو ان کو نظر آتے اس کو رپورٹ کرنا. بالکل. جو مجھے خبریں آ رہی تھی نا اندر سے پہلے کہ خان صاحب کا پیٹ نکلا ہوا ہے، خان صاحب ذرا موٹے ہو گئے، کمزور ہو گئے، آج جو میں نے دیکھا تو میں آپ کے ساتھ ایگزیکٹ وہی کروں گا. اور یہ جو آپ میرے ہاتھ میں نوٹس دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی یہ نوٹس آج کے پروگرام میں میرے پاس اس وجہ سے ہے کہ جو اندر سے میں نے لکھا ہے نا، یہ وہی ہے. یہ اڈیالہ جیل کے اندر یہ نوٹس میں نے بنائے. جب خان صاحب بات کر رہے تھے تب میں بنا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ میڈیا والے ہیں تو انہوں نے کہا آگے کہ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قوم کو میرا پیغام دینا، اور ہم صحافیوں کا کام بنتا ہے کہ ہم وہ پیغام لازمی دے دیں. انہوں نے جو ذکر کیا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خان صاحب نے کہا، تو وہ ان کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، آپ ڈٹے رہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلمے کے باوجود بھی اگر کسی کے اندر خوف ہے نا تو وہ شرک ہوتا ہے اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل میں یہ ایمان اور یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے تو پوری دنیا بھی لگی رہے نا، پوری دنیا بھی آپ کو مل کر اس مصیبت سے نہیں بچا سکتی. اگر اللہ نے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا نا تو پوری دنیا بھی مل کر آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہے نا تو وہ آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی. اچھا، ویسے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب ڈیل کر لیں گے؟ نہیں، آج کی جو ملاقات ہوئی اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ڈیل کریں گے. اگر کیا پتہ خان صاحب میڈیا کے سامنے اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو اور
قید تنہائی قید تو بہت مشکل کام ہوتے دیکھیں ہیں. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بات کی کہ قید ہوتی ہے، چاہے وہ بادشاہ وقت اگر اپنے محل میں بھی قید ہونا تو وہ قید ہی ہوتی ہے. لیکن جو مجھے لگا ملاقات میں ایسا کچھ بھی نہیں لگا کہ خان صاحب ڈیل کریں گے، لیکن پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ڈیل کے لیے مان جائیں. ویسے میں تو بینگ اے جرنلسٹ ان کو کرنی چاہیے ڈیل. دیکھیں میں ان کو اس حوالے سے کوئی مشورہ نہیں دوں گا، میں صرف اپنی رائے یہ دوں گا کہ آج جو مجھے وہاں پہ ساری صورتحال نظر آئی، خان صاحب کی باتیں نظر آئی، خان صاحب جب جس طریقے سے ہمارے ساتھ انٹریکٹ ہوئے، عدالت میں جس طریقے سے انہوں نے بات کی، اس سچویشن کو اگر میں سامنے رکھوں نا تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے. ایک دن لطیف کوسا اگر آپ کو یاد ہو ہم ادھر ہی تھے ہائی کورٹ میں، وہ جب بات کر رہے تھے کہ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کریں گے. تو ان کو میں نے کہا کہ جو بھٹو کے ساتھ پھر آخر میں ہوا تھا تو آپ کو کہ پھر وہی ایسا نہ ہو کہ ان کے خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہو دیکھیں جائے. بہت ساری چیزیں آپ نے کھوسا صاحب کی بات کی. اوور آل اگر ہم سنیریو دیکھیں تو خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے نا اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ جب انتخابی نشان کا کیس سپریم کورٹ کے اندر تھا، اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا، جب انہوں نے لیگل ٹیم نے اعتراض اٹھایا تھا، بیرسٹر گور نے یہ کہا تھا کہ اکبر ایس بابر اعتراض کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے خلاف انہوں نے درخواست دی، یہ تو ہمارے ممبر ہی نہیں ہیں، ہم نے 2011 میں ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. اب اگر آپ 2011 کی ٹائم پہ اگر آپ واپس جائیں تو اس وقت ہائی کورٹ کے احکامات موجود ہیں، الیکشن کمیشن کے احکامات موجود ہیں کہ آپ اکبر ایس بابر کو پاکستان تحریک انصاف سے فارغ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بانی رکن ہے. چلیں جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ چلیں جی مان لیا کہ آپ نے ان کو فارغ کیا ہے، تو اس کا کوئی تحریری طور پہ آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہوگا، آپ وہ نوٹیفیکیشن ہمیں پیش کر دیں. بار بار وہ کہتے رہے لیکن ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں سوائے زبانی کلامی کہنے کے. تو بہت ساری غلطیاں ان کی طرف سے ہیں. اس میں جب ہماری طرف سے سپریم کورٹ میں یہ پوچھا بھی جاتا تھا ان سے کہ جی اگر آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ مانیں کہ آپ کی ٹیم کی تیاری نہیں ہے. اور ایک دن ایسا ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ہم اندر موجود تھے کورٹ روم نمبر 1 میں، تو مجھے تو اس ٹائم ایسا لگا کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہے وہ تیاری کر کے نہیں آئے. بالکل ایسا تھا. انہوں نے قاضی صاحب شروع ہو گئے اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. لیکن خیر پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور ناظرین سے بات کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے گیٹ سے لے کے روڈ سے لے کے اندر تک ہم گئی کس طرح، تلاشی لسٹ میں نام چیک کرنا، جگہ جگہ پہ روکنا، پھر چیک کرنا، تلاشی لینا. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے تو وہاں پہ دسترس بڑی مشکل ہے. آج جیسے آپ نے شروع میں بات کی ایڈوکیٹ قدیر صاحب کی کہ ان کے ذریعے ہم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی عدالت کے اندر کہ ہمیں ایکسیس دی جائے. اس کے باوجود جب ہم گیٹ پہ پہنچے تو مجھے جو آبزرو ہوا کہ اس وقت بھی ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ان کو روکا جائے، لیکن وہ مجبور اس بات پہ تھے کہ عدالتی احکامات جو ہم نے ان کو دیے تھے گیٹ پہ وہ اور مجھے بار بار یہ لگا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمیں انہوں نے 3 بار روکا. پہلے انہوں نے کہا جی آپ باہر ویٹ کریں، پھر انہوں نے کہا آپ اندر آ جائیں، پھر ہمیں کہا باہر ویٹ کریں، پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں. تو مجھے یہ آبزرو ہوا کہ ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ ان کو اندر نہ جانے دیا جائے، لیکن مجبوری تھی ان کی کہ وہ کورٹ کے آرڈر تھے. وہاں پہ خیر انہوں نے ہمیں 7 بندہ بھیجا، اور آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا، میں نے نوٹ کیا تھا کہ جس بندے نے گیٹ سے بھیجا اس نے جو بندہ ہمارے ساتھ اس کو یہ بھی کہا تھا کہ ان کو آپس میں بات نہیں کرنے دینا. وہ میں نے سنا تھا. سنا تھا آپ نے نا کہ ان کو آپس میں بات نہیں کرنے دینا. تو میں بڑا حیران. اور ہمارے ساتھ ایک دوست تھے سردار طیب صاحب، ان کا تعلق جی این این سے ہے، تو وہ ادھر تک بولتے رہے، ایون کمرہ عدالت کے اندر بھی باتیں کرتے رہے. میں نے ان کو کہا کہ یار ذرا خاموش ہو جاؤ، عدالت ہے. اچھا مجھے جب انہوں نے شروع میں جب گیٹ سے اندر جاتے ہوئے یہ کہا نا کہ آپس میں بات نہیں کرنے دینا، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ یار ہم کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہم، کہ یار ہم آپس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں ہم کیا بات کریں گے آپس میں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے میں آپ سے پوچھ لوں گا یار کہ 2 سوال کریں گے، آپ خان صاحب سے 1 کریں گے، آپ میرے سے پوچھ لیں گے یار آپ 1 سوال کریں گے 2 سوال کریں گے. یا میں نے آپ کو ایک اس میں ایک تھوڑا طنز و مزاح بھی ایک میں نے آپ کو کی تھی کہ جب سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو یہ سبزیوں کے نشان ملے اس کے بعد سبزیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، تو اس مہنگائی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. تو وہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. پھر اندر جا کے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ اٹھ کے پیچھے آ جائیں. پھر جب آپ نے پوچھا تھا ایک اہلکار سے کہ مجھے ایک حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی میں ہم چلے گئے. ناظرین ہمیں تقریباً 4 سے 5 جگہ پر ہماری تلاشی لی گئی، اور یہ جو میں نے لکھا تھا تو جب ہم عدالت سے نکل رہے تھے اڈیالہ جیل سے تو یہ باہر چیک کیا گیا کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور کیا باہر لے کے جا رہے. تو دی اکانومسٹ کے اندر آرٹیکل چھپنا، اڈیالہ جیل سے باہر آنا، بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسرا جب ہم سے وہ پیپر لے کے چیک کر رہے تھے
تو میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ اس وقت ان کی بھی کوشش تھی کہ یار کسی طریقے سے یہ پیپر چھوڑ جائیں. لے تو وہ سکتے نہیں تھے کیونکہ اگر عدالتی احکامات نہ ہوتے تو مجھے 100% یقین ہے کہ وہ پیپر وہاں سے لے لیتے. نہیں اتنا نہیں کر سکتے. خیر مطلب میڈیا کے ساتھ اتنا بھی تو نہیں کر سکتے. اگر میڈیا الاؤ ہے, اگر ہم عدالت کے پرمیشن سے گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عدالتی احکامات اگر نہ ہوتے نا تو اگر ہم اندر تک اگر چلے جاتے, عدالتی احکامات نہ ہوتے تو ہم چلے جاتے اندر. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر بات ختم. لیٹ سپوز مان لیں کہ اگر آپ چلے بھی گئے اندر تو واپس آتے ہوئے آپ کے پاس پیپر ہوتا ہی نا. اول تو وہ آپ کو باہر سے ہی نہ لے کے جانے دیتے. صحیح. جیسے ہمیں پہلے کہا گیا تھا کہ آپ کو پیپر بھی لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن عدالتی احکامات تھے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی اس بات کی. پازیٹیو چیز یہ تھی کہ انہوں نے عدالتی احکامات کی پیروی کی, اس کو ملوز خاطر رکھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم نے ڈسکشن کی کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر ہم کیسے گئے اور خان سے ملاقات ہوئی, خان نے کیا باتیں کی ہے. اور بینگ اے جرنلسٹ میں یہ کہوں گا کہ جو مجھے لگا تو مجھے نہیں لگتا کہ خان جو ہے وہ ڈیل کریں گے. وہ مرنے کے لیے تیار ہوں گے, مرنے کو ترجیح دیں گے, لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے. جو مجھے لگا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اور ابھی پاکستان کی سیاست میں نواز شریف صاحب نے بھی انٹری ماری ہے. بلاول اور جو نواز شریف صاحب تو خیر ان کے اوپر زیادہ تنقید نہیں کر رہے, لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے. آج کے پروگرام کو ہم اختتام تک پہنچائیں گے. مجھے اور ہارون کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.